अस्सलामुअलैकुम, स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पाकिस्तान में सियासी जमातों के मुख्तदर हलकों के साथ मुज़ाकरात बिल्कुल भी अनहोनी बात नहीं है। पाकिस्तान की हर बड़ी सियासी जमात या सियासी लीडर सियासी ज़रूरियात के तहत किसी न किसी दौर में मुज़ाकरात की राह इख्तियार कर चुका है, मगर अब मुज़ाकरात को लेकर जिस तरह की कन्फ्यूजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैला रही है, ये अपने अंदर एक सवालिया निशान है। एक तरफ पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि पीटीआई के किसी नुमाइंदे के पास न मुज़ाकरात का इख्तियार है और न ही बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं। दूसरी तरफ शहरयार आफरीदी कह रहे हैं कि पीटीआई सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI से ही बात करेगी। इमरान खान तो रोज़े अव्वल से मुज़ाकरात चाहते हैं, मगर दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब जल्द मुज़ाकरात शुरू होंगे। पीटीआई के एक और रहनुमा शिबली फराज दावा करते हैं कि बानी पीटीआई ने सियासी जमातों से मुज़ाकरात करने की हिदायत जारी कर दी है, जबकि पीटीआई के तर्जुमान रऊफ हसन कहते हैं कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो हम इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए कल भी तैयार थे, आज भी और आइंदा भी रहेंगे, मगर उनकी तरफ से अब तक कोई राबता नहीं हुआ। उनका यह भी कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए 1.25 साल से कमेटी बनी हुई है। इसी तरह बानी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के बाद शेर अफजल मरवत का मौक़िफ़ एक होता है, लतीफ़ खोसा का दूसरा और अलीमा खान का तीसरा। अभी पीटीआई के लीडरों के मुतज़ाद मौक़िफ़ को समझने की कोशिश की जा रही होती है कि केसेस की समाअत के दौरान कोर्ट रिपोर्टर्स बानी पीटीआई से बातचीत करके जो खबर बाहर लाते हैं, उनमें एक अलग ही तरह की कहानी होती है। जैसे गुज़िश्ता रोज़ अडियाला जेल कमरा अदालत में बानी पीटीआई ने एक तरफ मखसूस अफराद पर तनकीद की, तो उसी बातचीत से खबर भी रिपोर्ट की गई कि बानी पीटीआई ने कहा है कि उमर अयूब, शिबली फराज और अली अमीन गंडापुर के अलावा किसी को एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत का इख्तियार नहीं। दूसरे अल्फाज में बानी पीटीआई इन 3 रहनुमाओं को एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने का मैंडेट दे रहे हैं। पीटीआई की आला क़यादत में मौजूद ये तज़ाद इस बड़े सवाल को जन्म दे रहा है कि तारीख में बड़ी बड़ी सियासी जमातों ने फ़ौजी हुक्मरानों और मुख्तदर हलकों के साथ मुख्तलिफ अदवार में मुज़ाकरात किए, मगर मुज़ाकरात के नाम पर ऐसे तमाशे कभी भी सामने नहीं आए जो अब किए जा रहे हैं। कोई शक नहीं कि मुज़ाकरात करने का हतमी फैसला बानी पीटीआई का ही होगा, मगर जब उनके अपने बयानात में भी मुज़ाकरात को लेकर तज़ाद मौजूद हो तो फिर इस बारे में क्या कहा जा सकता है। इसी मामले पर बानी पीटीआई कह क्या रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं और अपनी ही क़यादत के ज़रिए जो पैगाम रसानी कर रहे हैं उसका मकसद क्या है, इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद। आप सभी के लिए प्रोग्राम का सवाल। अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, शिबली फराज के अलावा किसी को मुज़ाकरात करने का इख्तियार नहीं। बानी पीटीआई का फैसला। क्या बानी पीटीआई वाकई मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं? हसन निसार साहब, वो कहते हैं हम तो तैयार हैं, वो तैयार नहीं हैं, और जिस तरह की तैयारी मैंने इब्तिदाई में बताई जो पीटीआई रोज़ सामने ला के रखती है, संजीदा हैं, बात करना चाहते हैं। ये तो पहले जो आखिरी जुमला आपने बोला है उससे मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैं डेस्परेटली आई वांटेड टू मैरी सोफिया लॉरेन, तो मैं तो पूरी तरह तैयार था। अब सोफिया लॉरेन को पता भी नहीं था। बहरहाल, ये आप इमरान से जेल में मेरी मुलाकात करा दें तो पूछ कर बताऊँगा, क्योंकि टेबे मारने या शॉट इन द डार्क वाली मेरी उम्र नहीं। अच्छा, आखिरी बात जो आपने की है उसमें इसका जवाब है शायद थोड़ा सा। अगर नाम उन्होंने चंद आउट ऑफ सो मनी पीपल, अगर 3 नाम उन्होंने लिए हैं तो ज़ाहिर है शुगल नहीं लिए होंगे। बैक ऑफ द माइंड सही संजीदगी का एलिमेंट बहरहाल होगा, कम हो ज़्यादा हो, डेफिनेटली होगा। मुज़ाकरात बहरहाल इज़ द रियलिटी। हसन निसार साहब, मैं जब ये सवाल रख रही हूँ, जो इसमें नाम है वो भी अपने अंदर पूरा मतलब रखते हैं। अली अमीन गंडापुर की अगर 10 साल सियासत, उनके बयानात, इक़दामात, ऐलानात देखें, उमर अयूब के हालिया इंतहाई तल्ख़ बयानात देखें, जब ये मुज़ाकराती कमेटी में वो शामिल करने की बात करते हैं, इनको मैंडेट देते हैं, तो वो बेल मुंढे चढ़ेगी, फिर बात होगी। वो ये शहबाज शरीफ जो बड़े भाई आसिफ जरदारी साहब बने हुए हैं, इनकी अंतड़ियाँ निकालना चाह रहे थे, इनको सड़कों पे घसीटना चाह रहे थे। नवाज शरीफ इसी आसिफ जरदारी के की गर्दन के पीछे पड़ा हुआ था, बात ज़बान पे ख़त्म हो गई थी, ज़बान कटने। तो ये कोई बात नहीं है, डजंट मीन एनीथिंग। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब कई मुज़ाकरात या बातचीत होती है, हमने देखा जब बीबी शहीद मुज़ाकरात कर रही थी मुशर्रफ के साथ, या उसके बाद ये सियासी जमातें भी आपस में करती हैं, जब तक एक CBM ना हो जाए, आपस में एतमाद साजी ना हो जाए, थोड़ी सी खामोशी इख्तियार करके बैक फुट पे हो जाते हैं लोग कि खामोशी कर ली जाए थोड़ी सी। मगर यहाँ तो रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसी गोलाबारी है
تو سوال پھر وہیں آتا ہے کیا سنجیدگی ہے؟ خواہش ہے؟ نہیں، میں نے جو 2 مثالیں دی ہیں، جتنے وحشیانہ طریقے سے یہ نواز شریف کے والد کو اٹھا کے ڈالے میں پھینکا گیا تھا، درست ہے، دوائیاں تک نہیں دی گئی تھیں، تو یہ پارٹ آف دا پیکج پاکستانی پالیٹکس ہے. یہ تو کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں، غلاظت کی حد تک چلے جاتے ہیں، خواتین کو بھی اسپیئر نہیں کرتے. مطلب یہاں تو یہ لیول ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں حسن صاحب، مگر وہ مخالفت کے دور میں ہو رہا ہوتا ہے نا، جب آپ اپوزیشن کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی، تب آپ اس انتہا پہ جا رہے ہوتے ہیں. بٹ جب آپ کسی کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں پھر اس کو گالی تو نہیں اس وقت پہ دے رہے ہوتے. نہیں، ابھی تو آپ نے کہا ہے کہ جو ان کی زبان ہے وہ یوں ہے. ساتھ دیکھیں کس کس بینگ چمی چمی ٹھا ٹھا، یہ ایک پالیسی ہے. کیرٹ اینڈ اسٹک، یہ وہ بڑکیں بھی مار رہے ہیں، مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں. اٹس اے پیکج. یہ سٹینڈرڈ پریکٹس ہے ہمارے پولیٹیشینس کی. کوئی پہلی بار تو نہیں ہو رہا. ٹھیک ہو گیا. نواز شریف بھی بڑی چھلانگیں مار رہا تھا ساتھ والے سیل میں. وہ غوث علی شاہ، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، پیک اپ کیا، اٹھائے صندوق اور بھاگ گئے، ختم. ادروائز یہ بھی بڑے مجاہد تھے. تقریریں سنائے پچھلے چند مہینوں کی نواز شریف کی، یقین ہی نہیں آتا. یقین ہی نہیں آتا. مگر جب انہوں نے ان سے مذاکرات کیے تو وہ خاموش ہو گئے. یہاں پہ ٹویٹر بھی بند ہو جاتے تھے نون لیگ کے جب وہ ان سے مذاکرات کرتے تھے یا کچھ بات ہو رہی ہوتی تھی. سوال یہی ہے. فائنلی کھل گئے نا. ٹویٹر کی بہت کچھ کھل گیا، بہت ہی کچھ کھل گیا. تو یہاں بھی کھل جائے گا. آج بھی تو کل ڈیڈ لاک ہے، کب تک چلے گا؟ ٹھیک ہے. ٹریفک ہے، گھنٹہ بند رہے گی، 2 گھنٹے 4 گھنٹے. الٹیمیٹلی کیا ہے؟ درست. یہ ہمارے انڈر پاسز پہ، نہر پہ ہی رہتا ہوں میں، میرا رستہ ہے. بعض اوقات ہوتا ہے 2 گھنٹے پھنس جاتا ہے بیچ میں انڈر پاس میں، کوئی ٹرک شرک یا کوئی اس طرح کی فضول چیز، لیکن کھل جاتی ہے. تو کھل جائے گا یہ بھی. اتنی دیر ٹریفک بند رہے گا. اچھا، یہ بھی ایک طریقہ ہے دیکھنے کا. ابصار صاحب، دوسرے اہم سیاسی معاملات کی طرح مذاکرات جیسے حساس معاملے پر ابھی میں نے اپنی ابتدائی مت کی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے جو موقف ہیں اس میں بہت زیادہ تضاد ہے. جو باہر آتا ہے ایک نئی بات یا ایک نیا بیانیہ یا بات کیسے آگے بڑھے گی کی بات کرتا ہے. کیا بانی پی ٹی آئی سوچ سمجھ کر سیاست کھیل رہے ہیں یا پھر پی ٹی آئی کی واقعی کوئی سیاسی سمت نہیں ہے؟ دیکھیں، آپ کے سوال کے جواب جو ہے نا، آپ نے پہلے آپ بھی کچھ الفاظ آپ نے بھی استعمال کیے، حسن نثار صاحب نے بھی کیے. ان میں سے 3 الفاظ میرے ذہن پہ چپک گئے ہیں. ایک صوفیہ لورین، ایک گولہ باری اور ایک سنجیدگی. اب دیکھیں، لیل پوری کے خواب، آپ نے لیل پوری کے خواب چیک کیے ہیں صوفیہ لورین. اب میں یہاں پہ صوفیہ لورین کے بارے میں نے کچھ پڑھتا رہا ہوں، کیونکہ میرے زمانے سے پہلے کی ہیں وہ. تو اس کو تشبیہ دی گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اب میں صوفیہ لورین کے بارے میں کیا بتاؤں کہ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ تو اسٹیبلشمنٹ کیا کیا کرتی رہی. میں نے بھی بایوگرافی پڑھی ہوئی ہے. خواب دیکھنے پہ پابندی نہیں. وہی نا میں سمجھ رہا ہوں نا آپ کے لیل پوری. میں دیکھیں لیل پوریا تو میں بھی ہوں نا. ابصار صاحب آپ کے خواب سمجھ رہے ہیں اصل میں. لیل پوریا ہوں تو میں تو سوچ رہا ہوں کہ لیل پوریا کسی بھی جنریشن کا ہو، خواب اور جنریشن بدل جاتی ہے، وہی رہتے ہیں، ٹارگٹ وہی رہتے ہیں اسی طرح کے. خیر، تو بالکل اب اس میں دیکھیں، اگر صوفیہ لورین کے ساتھ کسی نے کوئی بات چیت کرنی ہے تو گولہ باری اسی لیے کی جا رہی ہے کہ سنجیدگی ہے، اور گولہ باری کا مقصد یہ ہے کہ ہماری طرف توجہ کریں، ورنہ یہ گولہ باری جاری رہے گی. تو گولہ باری اگریشن آپ دکھائیں گے تو ہی اگلا مذاکرات کی کوئی میز پہ آئے گا نا. تو مذاکرات کی میز پہ ابھی کوئی نہیں آ رہا، اس کا تو یہ مطلب ہے گولہ باری کا. جس دن سنجیدگی ادھر تو جو گولہ باری کر رہے ہیں وہ سنجیدہ ہیں، یہ میرا اپنا تجزیہ ہے، انفارمیشن نہیں، اور جو ماضی میں ہوتا ہے. تو دوسری طرف سے جب سنجیدگی ہوگی تو یہ گولہ باری رک جائے گی. آپ دیکھ لیجیے گا، جس کی آپ نے اگزامپل ابھی دی ہے مسلم لیگ نون کے ریفرنس میں. تو یہ تو ہو گیا آپ کے سوال کا جواب. اور جہاں تک تضاد کی بات ہے، دیکھیں وہ باب ووڈ ہے نا، واٹر گیٹ اسکینڈل والا، تو صوفیہ لورین کے علاوہ وہاں جرنلزم بھی ہوتی ہے امریکہ میں. حسن نثار صاحب کو میں ریفر کروں گا کہ وہ واٹر گیٹ اسکینڈل کے بارے میں بھی کچھ پڑھیں. باب ووڈ بہت بڑا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھا. اس نے لکھی ہے کتاب آل دا پریزیڈنٹس مین. تو یہاں آج جو پاکستان ہے اور اس کی جو سیاست ہے اور اس کا جو میڈیا ہے، اس کی جو جوڈیشری ہے، آل دا پریزیڈنٹس مین، آل دا اسٹیبلشمنٹس مین. تو اس کمیٹی میں بھی جو لوگ ہیں نا، دیکھیں سب سے بڑا کون ہے؟ عمر ایوب. اور عمر ایوب کس کا پوتا ہے؟ پاکستان کے پہلے ملٹری ڈکٹیٹر کا، علی مین گنڈاپور صاحب. اور عمر ایوب صاحب روپوش رہے ہیں پچھلے کئی مہینوں تک. اور وہ کہاں روپوش رہے ہیں؟
کس کے پاس، کس کے محفوظ ہاتھوں میں یا محفوظ جگہ پہ وہ رہے ہیں، یہ دیکھنے والی اور سوچنے والی بات ہے۔ اس کے بعد آگے علی امین گنڈاپور صاحب جو چیف منسٹر ہیں، اور وہ بھی روپوش رہے ہیں، وہ کہاں روپوش رہے ہیں، اس کے بارے میں بڑی کہانیاں آپ بھی سن رہی ہیں، میں بھی سن رہا ہوں، لیکن دونوں عمر ایوب اور علی امین گنڈاپور روپوشی میں محفوظ رہے ہیں، صحت مند رہے ہیں۔ جب باہر آئے ہیں آپ نے دیکھا ان کی صحت پہلے سے بہتر ہو چکی ہے، اچھا کھانا پینا انہیں ٹائم پہ 3-4 دفعہ چائے پیسٹری کے ساتھ ملتا رہا، بڑے ڈسپلن کے ساتھ ملتا رہا، بغیر کسی رکاوٹ کے ملتا رہا۔ اس کے بعد وہ انہوں نے الیکشن لڑا، الیکشن کے بعد وہ کامیاب ہوئے اور ایک لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، دوسرا چیف منسٹر ہے پاکستان کے ایک صوبے کا۔ تیسرے شبلی فراز صاحب، ان کا بھی بہت اچھے تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، میں ذاتی طور پہ گواہ ہوں، وہ بہت بڑی بڑی پریس کانفرنس کرتے رہے ہیں ان کے دفاع میں، جو اب نہیں ہیں، جن کا نام آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے لیا ہے آج ہیئرنگ میں، اور انہوں نے کہا کہ میں نے تو ان کے خلاف فیصلہ دے دیا تھا، آپ لوگوں نے کمیشن میں ان کو چھوٹ دے دی ہے جنرل فیض کو۔ تو یہ جو تعلقات ہیں نا، یہ کمیٹی میں ان لوگوں کے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے کمیٹی بڑی اچھی بنائی ہے، سوچ سمجھ کے بنائی ہے، ان لوگوں کو ڈائلاگ کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے ان کے ساتھ، صوفیہ لورین کے ساتھ، اور وہ کر بھی لیں گے کیونکہ انہوں نے ماضی میں یہ ڈائلاگ کر کے دکھا دیا باری باری سب میں۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ دوسری طرف جو ہے نا، میرا لیل پوریا تو تیار ہے، صوفیہ لورین بھی تو تیار ہو نا۔ تو پھر یہ وہی بدحواسی اور ناکامی ہے جو ایسے متضاد بیانات سامنے آ رہے ہیں، وہاں تیاری نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا ابصار صاحب، میرا نہیں خیال، میں بدحواسی نہیں کہوں گا اس کو، پلان سٹیٹمنٹس ہیں، آپ یوں کہیں گے یہ پلان سٹیٹمنٹس ہیں۔ جی جی جی، کنفیوژن پھیلتی تو پھیلتی رہے، کیوس میں سے بھی، کیوس میں سے ہی اپرچونٹیز نکلیں گی نا۔ کیوس یہ پڑا ہوا تو پڑا رہے، سٹاک مارکیٹ اوپر نیچے ہوتی ہے تو ہوتی رہے، ڈالر روپی ریشو اوپر نیچے ہوتی ہے تو ہوتی رہے، پی ٹی آئی کو تو کوئی نقصان نہیں، ایسے ملک کو نقصان ہے جس کی ہیٹ جو ہے صوفیہ لورین کو پہنچے گی۔ درست۔ شہزاد صاحب، ثانیہ 9 مئی کو 1 سال پورا ہونے جا رہا ہے، 1 سال بعد بھی ابھی بھی بعض اوقات پی ٹی آئی کے کچھ رہنما جب گفتگو کرتے ہیں، میڈیا میں بات کرتے ہیں، فالس فلیگ آپریشن قرار دیتے ہیں۔ کیا ان کو اب تک سمجھ نہیں آئی کہ 9 مئی ریڈ لائن تھی، 1 سال پہلے جسے مجروح کرنے کی کوشش کی گئی، جو کچھ انہوں نے 9 مئی کو کیا، فوج کے لیے ریڈ لائن کراس کی؟ پھر وہی بات، انٹینشنلی اتنے متضاد بیانات دیے جاتے ہیں، یا پھر اندازہ ہی نہیں کہ کہاں کھڑے ہیں، کہاں پہنچ گئے ہیں، راستہ بنانا پڑے گا کچھ پیچھے ہٹ کر؟ آپ کے سوال کا میں کسی ایک اور طریقے سے جواب دیتا ہوں، اس کا جواب ضرور دوں گا آپ کے سوال میں جو چیز مضمر ہے۔ صرف ایک چیز ایڈ کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ ابصار صاحب کے خوبصورت تجزیے کے بعد جو میں سمجھ بیٹھا یا سمجھ سکا، وہ یہ ہے کہ صوفیہ لورین کے بارے میں حسن نثار صاحب یا تو سنجیدہ نہیں تھے، یا انہوں نے گولہ باری کافی نہیں کی، ٹھیک ہے نا؟ دونوں ہی صورتوں میں ناکامی ان کو دیکھنا پڑ گئی، اور بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ اور کئی دفعہ دوریاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ بھلے آپ سنجیدہ ہوں بھی تو پھر بھی وہ دوریاں، میں بھی یہ کہنا چاہتی ہوں، آپ خواب بہت بڑا دیکھ لیتے ہیں اپنی ایکچوئل سے۔ اچھا چوئی صاحب نے گولیاں کہا، ویسے ایک جملے کی اجازت ہے، ایک جملے کی اجازت ہے؟ جی جی، وہ جملہ یہ ہے کہ جب میں صوفیہ لورین کو ملا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ میرا خواب جو ہے رسول اللہ کا، مجھے وہ یاد آیا کہ خواہش کرنے سے پہلے سوچ لو کہیں پوری نہ ہو جائے۔ صحیح ہو گیا، یہ بھی صحیح ہے۔ ایک مجھے بھی یہ صوفیہ لورین خطرناک بھی ہوتا ہے۔ چوئی صاحب کہہ رہے تھے، چوئی صاحب دوریاں کہہ رہے تھے، میں گھوریاں سمجھا، تو ظاہر ہے گھوریاں ڈالی جائیں گی تو پھر یہی حال ہے۔ اچھا میں سوال پہ آتا ہوں آپ کے۔ اچھا دیکھیے، اگر سنجیدہ تو سنجیدہ ہونا چاہیے، کیونکہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا جو لیڈر ہے، اگر وہ اپنی سیاست کے بارے میں اور اپنے ملک اور اپنے مقصد کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہے تو اور کس چیز کے بارے میں ہوگا؟ امپورٹنٹ چیز یا اہم چیز یہ ہے کہ وہ مذاکرات کس چیز کے بارے میں کرنا چاہتے ہیں۔ اگر مذاکرات کا ہدف یہ ہے کہ مجھے یعنی عمران خان کو جیل سے رہا کیا جائے، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ پارٹی کو بین کر دیں، ختم کر دیں، اپنی سیاست کو ختم کر دیں، اور پھر صرف اور صرف ایک عام آدمی کی طرح زندگی بسر کریں۔ یہ جو لیڈر ہوتے ہیں ان کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور ان کو حالات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اس کا جو اہم ستون ہے ان مذاکرات کا، وہ یہ نہیں ہے کہ میری رہائی کب ہوگی، اس کے مذاکرات کی، لیکن جب وہ ٹیم چوز کرتا ہے، اور بے شک اپنے ابصار صاحب نے بڑی اچھے طریقے سے بتایا کہ کس کی کیا انٹیسیڈنس ہے، کہاں سے کون کس طرح تعلق رکھتا ہے، اور بڑا سوچ سمجھ کے لوگوں کا، میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ یہ تینوں لوگ سیاسی لوگ ہیں،
جن کا ذکر ہوا ہے. ان میں کوئی وکیل نہیں ہے, کوئی ان میں ٹیکنوکریٹ نہیں ہے, کوئی پروفیشنل نہیں ہے, کوئی اس طرح کے لوگ نہیں ہیں جو کہ سیاست کو سمجھتے نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو سیاسی لوگ ہیں اور ان جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ سیاست, لیڈر آف دی ہاؤس ہے, سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں ہے, پھر ایک چیف منسٹر ہے صوبے کا. اس سے بڑھ کے سیاسی پوزیشنز اور کیا ہو سکتی ہیں. تو لیکن جو یہ بات کریں گے ان لوگوں کے ساتھ, اگر بات کرتے ہیں, اور دوسری بات ہے کہ ادھر کی ایک اور بھی تو میریلن منرو ہے نا جو ادھر بیٹھی ہوئی ہے صوفیہ لارن کے ساتھ, وہ میریلن منرو کا بھی کیا موڈ ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا. یعنی یہ تو تیار ہو جائیں گے اگر یہ اچھی باتیں بھی کرنا چاہتے ہیں, ملک کی بہتری کے بارے میں, معیشت کے بارے میں, ریفارمز کے بارے میں, یہ چیزیں ہیں کیونکہ ان کے پاس پارلیمنٹ میں موجود ہیں, یہ اپنی سیاسی پوزیشنز میں موجود ہیں, پارٹی کے طور پہ موجود ہیں. تو ان کا تو کام بالکل بہت بڑا کام ہے, صوبے کو چلانا ہے, صوبے کے ساتھ ساتھ ملک کے معاملات کے اندر مدد کرنی ہے. تو ان چیزوں پہ سوچ کریں, ان چیزوں کے اوپر بات کریں, یہ مذاکرات لے کے آگے چلیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان مذاکرات کا کوئی عمل بھی ہوگا. ہمارا مسئلہ کیا ہے, مجھے آخری بات کہنے دیجئے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کے اوپر اسٹیبلشمنٹ اس طرح حاوی ہے, شاید ہے بھی, اور ہم بنا بھی لیتے ہیں. یعنی ہمارے پاس جو بحث کا ایک جو ہے نا جو کرکس ہوتا ہے, جو اس کا کور ہوتا ہے کسی بھی بحث کا, وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے ایک بھڑاؤ پیدا ہوتا ہے, آپس میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیاسی قوتوں کا. تو شاید عمران خان کو جب سوال کیا جائے اس کے اندر عدالت میں, تو وہ جو سوال جواب لینے والے ہوتے ہیں, جو جواب لینا چاہتے ہیں, وہ بھی یہی سننا چاہتے ہیں کہ اچھا آپ کا فلانے کے بارے میں کیا خیال ہے. اس کے بعد مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں. حالانکہ عمران خان should rise above that, understand the context, اس کو سمجھ آنا چاہیے کہ پس منظر کیا ہے, یہ لوگ کیا پوچھ رہے ہیں. وہ بولے ہاں مذاکرات کرنے ہیں, ان چیزوں کے بارے میں مذاکرات کرنے ہیں. پھر اس کے بعد جب یہ چیز, اگر یہ پیغام جاتا ہے وہاں سے کہ اصل میں عمران خان کن کی چیز کے بارے میں مذاکرات کرنا چاہتا ہے, تو پھر میریلن منرو کو بھی تھوڑا سوچنا پڑے گا کہ بھائی مجھے بھی تھوڑی اپنی سوچ ملک کے بارے میں دینی ہے. میں صرف اور صرف اپنے جو یہ اور مقام ہے صرف ان کی طرف نہ دیکھوں, مجھے ملک کے بارے میں سوچنا ہے. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا رول بہت اہم ہے. وہ چپ کر کے چپ چپیتے آہستہ آہستہ لو اینڈ سلو کر کے چلتی تو جا رہی ہے تاکہ ریڈار پہ نہ آئے, نظر کسی کو نہ آئے. لیکن اس سے بڑا اہم رول کسی کا نہیں ہے کہ تمام سیاسی قوتوں کو اکٹھا کرے اور وہ ایک جو جیسے کنسنسس لے کے آئے ہماری معیشت کے لیے, ریفارمز کے لیے, سیاست کے لیے, پارلیمنٹ کے اندر لیجسلیشن کے لیے. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ آپ کا جوڈیشری کا ہے. ان چیزوں کے بارے میں جب یہ معاملات, یہ لیڈرشپ پرووائڈ نہیں کریں گے تو ہر شخص بیٹھا ہوا اپنے طور پہ اپنے اپنے دائرے میں فیصلے کر رہا ہے. اس وقت کوئی کسی قسم کی پولیٹیکل ڈائریکشن, پولیٹیکل لیڈرشپ اپنا اثر نہیں دکھا رہی ہمارے ملک کے بڑے گمبھیر معاملات کے اندر. میں جوڈیشری کی مثال سب سے بڑھ کے آپ کو دینا چاہتا ہوں اس چیز کے اندر. ٹھیک ہو گیا. افتخار صاحب, علی امین کنڈا پور نے اسلام آباد پر چڑھائی اور قبضے کا بیان دیا. بانی پی ٹی آئی نے جب گزشتہ روز گفتگو کی, تائید کی اور اس کو درست کہا. دوسری طرف فوجی قیادت کے اگر مستقل ہم بیانات دیکھ لیں تو وہ معیشت کا راستہ روکنے والوں کے کہنے خلاف کھڑے ہوں گے, امن و امان کے لیے کام ہوگا, اور کوئی ایسی غلط کوشش جو کوئی امن و امان بھی خراب کرنے کی کوشش کرے گا اسے کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اب مذاکرات ایسی صورت میں جب اس طرح کے بیانات, یا بھی جتنے بیانات کے اوپر بات کی بار بار, کیا بانی پی ٹی آئی ایسے بیانات دے کر اپنے آپ کو خود دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں؟ یہاں پہ دو بوڑھی خواتین کا تذکرہ ہوا. ان بوڑھے لوگوں نے اپنی جوانی کا حوالہ دیتے ہوئے اس کو سمبولکلی استعمال کیا. میں بڑا خوش ہوا کہ چلیں اس بڑھاپے میں ان کو دو خواتین یاد رہیں. مجھے یاد آ رہا ہے عمر ایوب. کون سی سیاسی پارٹی ہے پاکستان کی جس کا وہ رکن نہیں رہا؟ اس سے زیادہ کس کو تجربہ ہے ڈائیلاگ کرنے کا, کامیابی کا رستہ ڈھونڈنے کا؟ صحیح. کتنا کامیاب آدمی ہے. اور میرے ایک دوست نے کہا یہ تینوں کہاں تھے؟ یہ غالباً 9 مئی کا کوئی واقعہ ہے جس کو ہم سب نے تسلیم کیا کہ وہ ایک زیادتی تھی. ریاست کے ایک ایسے ادارے پر حملہ کیا گیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا, جو غیر سیاسی تھا. تو یہ 3 کہاں تھے اور ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ اور ان کو یہ ساری کی ساری سہولتیں کیوں کر فراہم کی اور کس نے فراہم کی؟ یہ ہے وہ سوال جس کا جواب نہیں مل پا رہا. جو سہولتیں ایک قیدی کو ایک جیل میں ہیں, یہ میرا دوست حسن نثار بہت ساری باتیں کرتا ہے. مجھے حسن نثار بتانا پسند کرے گا کہ پاکستان کے کسی بھی سیاسی قیدی کو ایسی سہولتیں کبھی مہیا تھیں بشمول اظہر خان کے, جس کو اس کے گھر میں ہاؤس اریسٹ رکھا گیا. یہ کھیل ہے کیا؟
یہ ہو کیا رہا ہے، ہمیں اس کو جاننا چاہیے، اور جب ہم اس کو جان لیں گے تو ہمیں بہت سارے ایسے سوالوں کا جواب مل جائے گا جو ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ یہ جو 3 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے، ان کا تعلق کس علاقے سے ہے؟ یہ کون ہیں؟ ایک وہ آدمی جو چڑھائی کرنا چاہتا ہے اسلام آباد پہ، ہم کر کیا رہے ہیں؟ یعنی کہ ہم تسلیم کر رہے ہیں کہ چڑھائی کرنے والوں کو اجازت ہوگی، تو آج اگر ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اسلام آباد پہ چڑھائی کر کے جیل سے ایک قیدی کو رہا کرنے کا اعلان کرتا ہے، تو کل اگر بلوچستان کے چیف منسٹر نے بھی ایسا کیا تو آپ تو اس کو آنے ہی نہیں دیں گے، اور شاید اس کو گھر سے باہر بھی نہ نکلنے دیں، اور اس کو چیف منسٹر ہاؤس سے باہر جاتے ہوئے گرفتار کر لیں۔ یہ ہے وہ تضادات جو سارے کے سارے کھیل میں سامنے آ رہے ہیں۔ 9 مئی دور نہیں، لیکن 9 مئی کی کہانی بتانے والوں نے، اور حقیقت میں تھی جو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، کچھ لوگ ایک سمت میں گئے اور انہوں نے ان چیزوں کو ٹارگٹ کیا جو افواج پاکستان سے منسلک تھیں۔ ان کا کیا ہوا؟ اب میرے 4 سوال ہیں۔ جیل میں جو رعایتیں دی گئی ہیں، کس کو اس سے پہلے پاکستان میں دی گئیں؟ جو 9 مئی کا واقعہ ہے، اگر یہ کیا بولا فالس فلیگ، اگر وہ ایسا فالس فلیگ نہیں ہے تو پھر کیا ہوا؟ ان کے 3 جو یہ ہیرو ہیں، یہ کیسے مذاکراتی ٹیم کا حصہ بن گئے؟ اور یہ جو شخص دھمکی دے رہا ہے کہ وہ جیل توڑ کے لے جائے گا، یار یہ خدا کا خوف کرے، اس ریاست میں ہو گیا رہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اور میری اینکر صاحبہ فرما رہی ہیں کہ دوسری طرف ایک ادارہ ہے، وہ کہتا ہے کہ پاکستان کی اقتصادی صورتحال کو بہتر کرو، معاملات کو بہتر کرو، آگے کو جانے کی کوشش کرو، کیونکہ جن لوگوں نے ہم کو قرضہ دینا ہے وہ یہ بات کی گارنٹی مانگ رہے ہیں کہ کیا آپ کے ملک کے اندر سیاسی صورتحال اس قابل ہے کہ ہم سرمایہ کاری کریں۔ افتخار صاحب، یہ کمیٹی رائٹ چوائس ہے، آپ کی گفتگو کہہ رہی ہے کہ سوچ سمجھ کر کمیٹی ترتیب دی گئی، جب آپ ان 3 شخصیات کی گفتگو کر رہے ہیں 100%۔ اور پھر وہ یہاں بھی ٹھیک ہے، ماضی میں سب لوگ وہاں مذاکرات کرتے رہے تو وہ کہتے ہیں سیاسی حکومت کی، خود ان کے لوگ کہتے ہیں سیاسی حکومت کے پاس کیا اختیار ہے؟ کیا وہ جمہوری رویہ اختیار کر رہے ہیں یہ کہتے ہوئے؟ دیکھو عائشہ، یہ بہت مزیدار بات ہے۔ حلف اٹھایا، اسمبلی کو مانا، اسمبلی سے تنخواہ لینی شروع کر دی، اسمبلی میں جو رعایتیں وہ لینی شروع کر دی، لیکن اسمبلی غلط ہے۔ ہم اس اسمبلی کو نہیں مانتے، ہم اس پرائم منسٹر کو نہیں مانتے، ہم اس اسپیکر کو نہیں مانتے۔ یہ کیا کھیل ہے؟ کیا ہے یہ؟ نہیں، کیا کھیل ہے؟ میں دیکھیں، میں نے تو ایسی کھیل اس انداز میں نہیں دیکھی۔ ہاں، لوگوں نے اختلاف کیا فلور آف دی ہاؤس پہ، لوگوں نے انتخابی نتائج کو چیلنج کیا، لوگوں نے انتخابی نتائج کو نہیں مانا، اس کے خلاف لوگوں نے احتجاج کیا، لیکن یہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے۔ دیکھیں، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ہمیں ڈائیلاگ کرنا ہے، باہمی طور پہ ایک رستہ نکالنا ہے تاکہ آگے جائیں، اور غیر ممالک جو ہمیں امداد کرنا چاہتے ہیں ان کو واضح پیغام ملے کہ ہم سنجیدہ ہیں اپنے ملکی معاملات کو چلانے میں۔ پھر کمیٹی جیسی بھی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ شہزاد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، میں جلدی سے، کیونکہ جتنے بھی افتخار صاحب نے پوائنٹ اٹھائے ہیں، میرے خیال میں اگر یہ سوالات اٹھے ہیں اور ان کے دماغ میں اٹھے ہیں اور کسی کے بھی دماغ میں ہیں تو ان کا جواب آنا بہت ضروری اور لازم ہے، تاکہ اگر کوئی کسی قسم کا فارمل تعلق بنتا ہے تو اس کی کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہونی چاہیے۔ اس کی کریڈیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ ان سوالوں کے جواب کسی شکل میں بھی اگر ملتے ہیں دینے چاہیے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھنا ہے کہ یہ عمران خان نے کمیٹی بنائی ہے، یہ کسی ریاستی نظام نے نہیں بنائی ہے کمیٹی۔ اگر وہ جو سوال وہ جائز ہے ان کا کہ وہ یہ لوگ کہاں تھے 9 مئی والے دن یا وغیرہ وغیرہ، وہ جو سوالات ہیں وہ بالکل ان کا جائز ہے۔ دوسری بات، 9 مئی کا چونکہ آپ نے سوال پوچھا تھا، میں بھول گیا اس کا جواب دینا۔ بنیاد یہ ہے کہ مقدمے چل رہے ہیں اور مقدمے چلتے رہنے چاہیے جب تک مقدموں کی تشفی نہ ہو جائے، اور جو حق سزا یا انصاف کا جو تقاضا ہے وہ پورا ہونا چاہیے، اور وہ اسٹیبلش کرے گا، ورنہ اس پہ ایک پولیٹیکل پارٹی ایک شخص سے بہت بڑی ہوا کرتی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ایک شخص یا 2 شخص ڈیٹرمن کریں گے کہ پولیٹیکل پارٹی کا مستقبل کیا ہوگا۔ درست ہو گیا جی۔ ایک بریک کی طرف جانا ہے، مگر بریک پہ جاتے جاتے کنکلوڈ کریں گفتگو کہ مذاکرات اور بات چیت بہت ضروری ہے، لیکن سوال اٹھتا ہے کہ مذاکرات کیوں ہو؟ کیا گزشتہ کئی سالوں میں عمران خان پاکستانی سیاست میں استحکام لائے ہیں؟ یہ ایک اور اہم سوال ہے، اس پر بھی کسی دن گفتگو رہے گی۔ بریک کے بعد تعلیمی ایمرجنسی کی کس قدر ہمیں ضرورت ہے۔
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर में आइंदा 4 साल के लिए तालीमी एमरजेंसी नाफिज करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस में तालीमी एमरजेंसी नाफिज करने का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। इस हवाले से तालीमी बजट 0.5 से बढ़ाकर आइंदा 4 साल में 5% करने का हदफ रखा गया है। विफाकी वजारत तालीम के मुताबिक मुल्क में 2 करोड़ 60 लाख से जायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड के मुताबिक आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क स्कूल ना जाने वाले बच्चों की आलमी फहरिस्त में सबसे ऊपर है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की यूनेस्को के ताउन से 2021 और 22 के डाटा पर तैयार रिपोर्ट में यह इंकशाफ किया गया था कि पंजाब में 1 करोड़ 11 लाख, सिंध में 76 लाख, खैबर पख्तूनख्वा में 36 लाख, बलूचिस्तान में 31 लाख और इस्लामाबाद में 80,000 बच्चे स्कूल जाने से महरूम हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में स्कूल जाने की उम्र के 39% बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा 65% बच्चे स्कूल से बाहर हैं। हायर सेकेंडरी सतह पर 62% बच्चे, मैट्रिक सतह पर 40%, मिडिल सतह पर 30% और प्राइमरी सतह पर 36% बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। ये तमाम फैक्ट्स एंड फिगर इस मुल्क के हैं जिसके आइन के आर्टिकल 25 में वाज़े तौर पर यह लिखा है कि रियासत बच्चों को तालीम देने की जिम्मेदार है। दुनिया भर में तालीमी निज़ाम जदीद से जदीद तर होता जा रहा है। स्कूल में बच्चों को किताबों के साथ साथ टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और जदीद उलूम पढ़ाए और सिखाए जा रहे हैं। मगर हमारे हालात ये हैं कि रियासत बच्चों को इंतहाई बुनियादी स्कूल एजुकेशन देने में भी मुकम्मल तौर पर नाकाम है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सिंगल नेशनल करिकुलम और निसाब में तब्दीली जैसे इक़दामात तो किए, मगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और स्कूल ना जाने वाले बच्चों के हवाले से कोई बेहतरी न ला सके। हर हुकूमत, वज़ीर आज़म और वज़ीर तालीम आकर अफसोस का इजहार करते हुए सिर्फ नंबर्स ही बताते हैं कि इतने करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, मगर इन बच्चों को स्कूलों में लाना किसने और कैसे है ये नहीं बताया जाता और ना ही इसके लिए नागुज़ीर इक़दामात उठाए जाते हैं, न तरजीह रहती है। बच्चे किसी भी कौम का मुस्तक़बिल हैं। ये आज के बच्चे, ये बच्चे कल के नौजवान होंगे। अपने सरमाए को बुनियादी तालीम फराहम करके मुआशरे का मुहज़्ज़ब शहरी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी के साथ साथ एक बड़ा चैलेंज भी है। हुकूमत ने तालीमी एमरजेंसी के तहत 4 साल में स्कूल ना जाने वाले बच्चों का नंबर 2.5 करोड़ से 90 लाख तक लाने का हदफ रखा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हुकूमत ये हदफ हासिल कर पाएगी? इसी मामले पर नज़र डालेंगे। इसका एक जाविया नहीं, इस मामले की गहराई, इसके मसाइल कहीं ज़्यादा हैं। पैनल के लिए सवाल। 2 करोड़ 60 लाख से जायद बच्चे स्कूलों से बाहर, तालीमी एमरजेंसी का नफाज, महकमा तालीम में करप्शन, गबन, घोस्ट स्कूल, गरीब वालिदैन, गुर्बत के बायस चाइल्ड लेबर पर मजबूर बच्चे। क्या तालीमी एमरजेंसी ये मसाइल हल कर पाएगी? हसन निसार साहब, ये एक सूबाई मौजू रहा हमेशा से और हमने देखा है 18वीं तरमीम के बाद भी सूबों को जितनी तरजीह देनी चाहिए थी, जिस तरीके से इसको हैंडल करना चाहिए था, नहीं हो सका। ये अब जो तालीमी एमरजेंसी का ऐलान है और जितने मसाइल हैं इस मामले में, हम बढ़ पाएंगे? इतने बच्चे उठा के 1 करोड़ 70 लाख स्कूल 4 साल में पहुंचा पाएगी हुकूमत? देखें आयशा, बात सुने, मेरी ज़िंदगी के ना बुनियादी मसाइल में से ये 70s में व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, तो मैं 22 साल की उम्र में पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर मैगज़ीन माहनामा धनक, उसका मैं एडिटर हुआ। आई वाज ओनली 22। मैंने तब से ये कैंपेन शुरू की है। एक फीचर हमने छापा, चाइल्ड लेबर ये वो, उसके ऊपर ना 3-4 पेजेस, वो बड़े साइज़ का मैगज़ीन था। उसकी सुर्खी मैंने लगाई थी, बच्चे कौम की अमानत, कौम बददियानत। ये मैं 70s की, मिड 70s की, अर्ली 70s की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब चलो आगे। मेरे कॉलम्स के कोई 13 मजमूए इस बात के गवाह हैं कि वक्फे वक्फे से एजुकेशन और पॉपुलेशन इमरजेंसी दोनों मेरे लिए इट्स फेटल। कैंपेन मैंने सालों पहले कई बार चलाई। इन बदबख्तों को अब होश आया जब पानी सर से गुजर चुका है। ये याद रखें। चलो, मैं उम्मीद की किरण वगैरह का ड्रामा शुरू कर देता हूँ। देर आए दुरुस्त आयत, लेकिन बदनीयती या मजबूरी की कैफियत में किए गए कामों में बरकत नहीं होती। फिर भी मेरी दुआ है कि, लेकिन इसके बाद एक खौफनाक सवाल है, जितना निसाब पाकिस्तान के
جو لوور کلاسز شروعات جہاں فاؤنڈیشنز رکھی جاتی ہیں، جتنا گھٹیا، جتنا بازاری، جتنا سطحی، اگر وہ بلند نہیں ہوتا، اساتذہ کا معیار بہتر نہیں ہوتا، آپ کا جو سیلیبس ہے بچوں کا وہ بہتر نہیں ہوتا، جب تک تعلیم کا معیار اساتذہ کا، یہ انڈر پیڈ لوگ ہیں، چپراسیوں جتنی تنخواہیں ہیں آپ کے ٹیچرز کی، اچھا، اور انوائرمنٹ، پھر فیملی، یاد رکھنا بہت ضروری ہے. بھوکا ننگا خاندان، ابا مارنڈے یا چپیڑا بے نو، انہیں اسکول لے جا کے کی کرنا ہے. یہ بہت خوفناک بات ہے. میری ریسرچ اس پہ میں نے بہت جان ماری ہوئی ہے. اچھا، ایک زمانے میں جہانگیر ترین کے ساتھ میں جایا کرتا تھا یہ پتہ نہیں کون سے بیسک ہیلتھ یونٹس اور سکولز وغیرہ. اچھا، اساتذہ کیسے، ماحول کیسا، اور کیا تعلیم عہد حاضر کے تقاضوں کو سے سنکرنائز کرے گی؟ الفنان بے بکری، یا یہ، اور یاد رکھنا یہ گونگلوں سے مٹی جھاڑیں گے. یہ ووٹوں اور نوٹوں کے بھوکے لوگ ہیں، ان کے اندر درد ہی نہیں ہے. قوم کہاں پہنچی ہوئی ہے؟ صحیح ہو گیا. تعلیمیہ میں 76 سال کے بعد ڈوبی مرو، شرم بھی نہیں آتی. بات کیا کر رہے ہو؟ کب؟ ٹھیک ہو گیا. افتخار صاحب، کیا واقعی پانی سر سے گزر چکا ہے؟ سلیبس یعنی تعلیمی معیار تو ایک طرف، استاد کی وہ معیار اور صلاحیت کو آج جہاں میچ کرنا چاہیے، یہ سب سامنے رکھیں. اور پھر ساتھ ہی یہ بھی کہ وقت سے پہلے یہاں تو حکومتیں رخصت ہو جاتی ہیں، پروجیکٹس پہ سوالیہ نشان ہے. ایسے معاملات کو تو پرماننٹ ترجیح نہیں ہونا چاہیے، حکومت اے بی سی ڈی کسی کی بھی ہو. اتفاق کرتا ہوں یہ پرماننٹ ہونا چاہیے، کوئی آئے کوئی جائے، اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. لیکن حسن نثار کے غصے اور تلخی میں جو بات ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جس ملک میں سلیبس کا ہی آپ تعین نہیں کر پائے، جی، جو آتا ہے وہ ایک نیا سلیبس انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہے، تو کیا ہوگا؟ کیا یہ ایسے نہیں چلے گا. اور آپ کہتے ہیں اساتذہ، یقین کریں یہ حسن نثار کی آبزرویشن 100% درست ہے کہ اساتذہ کو جو آپ تنخواہ دیتے ہیں آپ ان کی توہین کرتے ہیں. میں ان اساتذہ کی بات کرتا ہوں جو پرائمری اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، جو ہائی اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، جو سرکاری اسکولوں میں پڑھاتے ہیں. بالکل. ان کے پاس نہ ان کی ورکنگ کنڈیشن دیکھیں. ان اسکولوں کے اندر فرنیچر نہیں ہے، ان اسکولوں کے اندر پلینگ گراؤنڈز نہیں ہیں، ان اسکولوں کے اندر چار دیواری نہیں ہے، ان اسکولوں کے اندر باتھ روم نہیں ہے. اور آپ بچے کو کیا تعلیم دینا چاہتے ہیں؟ اور یہ بات کتنی افسوسناک بات ہے کہ ہم جو خرچ رہے ہیں اس کا کتنے فیصد ہم پرائمری اسکولوں پہ خرچ رہے ہیں. ایک نیا ڈرامہ ہم نے شروع کیا ہے، ہم نے کالجوں کو یونیورسٹیوں کا نام دینا شروع کر دیا ہے. جی. اور کالجوں کو یونیورسٹیوں کا نام دے کے ان کو ہم بے انتہا پیسہ دے رہے ہیں. اور جو ہمارے پرائمری اسکول ہیں وہ بالکل ہر آنے والے دن میں ان کی دیواریں بھی گرتی جا رہی ہیں، ان کی چھتیں بھی گرتی جا رہی ہیں. تو اس ملک میں آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ اب کوئی بہتری ہو. آئی ایم ویری سوری. اور اب تو اس حد تک تو وزیر اعظم یہ جو تعلیمی ایمرجنسی کریں گے، یہ کیا ہے؟ صرف آپ دیکھیں، جب تک تعلیمی ایمرجنسی کی پوری ڈیٹیل ہمارے پاس آئے گی کہ ان کے کیا اسٹیپ نمبر 1 2 3 4 کیا ہوں گے، تب اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن میں جو صورتحال آج میں فیس کر رہا ہوں، یہ بات بہت بنیادی ہے کہ ایمرجنسی کا احساس آج کیوں ہوا. اور خاص طور پہ اس دوست کو جو پرائم منسٹر ہے، کیا یہ پرائم منسٹر مختلف حیثیتوں میں نہیں رہا؟ کیا یہ چیف منسٹر پنجاب کا نہیں رہا؟ کیا اس کی پارٹی اقتدار میں مسلسل کئی سالوں تک نہیں آئی؟ یہ آج تو نہیں ایمرجنسی کا کانسیپٹ آ گیا نا. اب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ افتخار صاحب، صرف پنجاب میں 1 لاکھ سے زائد اساتذہ ہیں، جو قلت ہے، شارٹیج ہے. میں کوالٹی آف ٹیچر یا اس گھوسٹ ٹیچر کی بات نہیں کر رہی. 1 لاکھ خالی جگہ ہوں گی. آپ 1 لاکھ خالی ٹیچرز کی بات کر رہے ہیں. میں تو اس بات پہ اور دکھی ہوں کہ ہم اپنے ہمسایہ ممالک جو ہے ہندوستان سے نہیں سیکھتے. اب وہاں پہ کیرالہ ہے، وہاں پہ دلی ہے. کیرالہ میں 90% بچے اسکولوں میں جاتے ہیں. جوتی باسو نام کا ایک وہ چیف منسٹر تھا، اس نے یہ کیا. آپ کا کیجریوال ہے، کیجریوال کے اسکولوں میں 99.7% وہ کہتا ہے کہ میرے جو بچے پرائمری اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کے رزلٹ جو لوگوں کے بڑے مہنگے اسکولوں سے بہتر ہے. اور اس کا یہ وعدہ ہے کہ 4 لاکھ بچے ان اسکولوں سے پرائمری اسکولوں میں آئے ہیں. ہمیں ان سے لرن کرنا چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے کہ کیا چیز ہے. ہم سیکھنے کو تیار نہیں ہے. آپ ایمرجنسی کی بات کر رہی ہیں، ایمرجنسی کی ڈیٹیل ہم سے شیئر کی جائے، پھر ہم اس پہ اپنی رائے دیں گے. اگر یہ سٹیپ ہے اچھائی کے لیے تو میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. درست ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آ کر کتنی سنجیدگی سے معاملہ اٹھایا جائے گا اور صوبے کتنا آن بورڈ ہوں گے اور کیا کچھ کرنے کی ضرورت رہے گی اس بریک کے بعد. پروگرام
پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. شہزاد صاحب, موجودہ سرکاری سکولز میں جگہ کی کمی, پھر سلیبس کی کوالٹی پہ جائیں یا اساتذہ کی ٹریننگ کے اوپر جائیں یا اپگریڈیشن پہ جائیں, کمی ایک علیحدہ موضوع ہے اور کئی طرح کے اور موضوع اس کے اندر ہیں. کہاں سے اگر یہ ایمرجنسی کی طرف حکومت بڑھتی ہے اس کو ضرورت ہوگی, وفاق کی سطح پر ایک اعلان, تو صوبوں کا رول کہاں ہوگا, یا اس کے اوپر مل بیٹھ کر پارلیمان میں ہمیں بھی قانون سازی کی ضرورت پڑ جانی چاہیے اور کر لینی چاہیے؟ ہاں نہیں, اگر ایمرجنسی کا نفاذ کیا پھر تو سینٹرل گورنمنٹ اس کا خود ایک ذمہ داری اٹھا رہی ہے نا, مجبور کر رہی ہے صوبائی حکومتوں کو کہ اس کو ایمرجنسی کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے. لیکن دو چیزیں, آپ نے کہا کہ 5% جی ڈی پی کا خرچ کرنے کا ایک معیار, 15 سال کے لیے پاکستان کے آئین میں پچھلے جو 15 سال گزرے ہیں, غالباً میرے حال میں 2020 یا پتہ نہیں کب ختم ہوا وہ ٹائم, اس کے اندر یہ بنا دیا گیا کہ 5% جی ڈی پی کا آپ نے تعلیم پہ حکومت پاکستان نے خرچ کرنا ہی کرنا ہے. اب آپ نے ہمیں پتہ لگا, میں نے چیک بھی کر رہا تھا, 2% سے کہیں پہ بھی زیادہ ہم نے استعمال نہیں کیا جی ڈی پی کا, جو تو یہ فیلئر ہے فنڈنگ کا, جو کہ سینٹرل گورنمنٹ نے آئینی طور پہ اپنے اوپر قدغن لگائی لیکن اس کو پھر فالو نہیں کیا, سب سے بڑا فیلئر. دوسرا, پی ڈی ایم کے دور میں جب حکومت ختم ہونے والی تھی شہباز شریف صاحب کی, تو انہوں نے یہاں صوبائی جو ہمارے ممبرز ایم این ایز اور ایم پی ایز, ان کو یونیورسٹیوں کے چارٹر بانٹے. مجھے آپ زاگم صاحب بتاتے ہیں ایگزیکٹ نمبر 35 کے 37 کتنے وہ یونیورسٹیاں تھیں, اور انہوں نے کہا وہ اربوں میں چارٹر بیچے انہوں نے آگے جو ان لوگوں کو جو کہ پرائیویٹ یونیورسٹیاں بنانا چاہتے تھے. تو یہی شہباز شریف صاحب کے اپنے دور کی, پی ڈی ایم کے دور کی میں یہ آپ کو دو باتیں بتا رہا ہوں. تو اس لیے گورنمنٹ فیلئر جو ہے آئینی ایمرجنسی لگانے سے, زبانی کلامی نہیں, یہ معاملات سے ہوگا. 5 نکات جلدی سے جلدی بتاتا ہوں. خواندگی کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ جس نے 10ویں پاس نہیں کی وہ ناخواندہ ہے, وہ ان پڑھ ہے, اس کو نہیں گنا جانا چاہیے خواندگی کے معیار میں. خواندگی کا معیار اوپر لے جانا پڑے گا. 10ویں پاس کرنا ضروری ہے اگر آپ نے خواندگی کا ایک تعین جا کرنا ہے نیشنل لیول کے اوپر, قومی لیول. جتنے تعلیمی ادارے ہیں جس کو ذکر کیا افتخار صاحب نے, سہولیات جو سرکاری ادارے ہیں, گورنمنٹ سکولز جس شکل کے بھی ہیں, ان کے اوپر جو آپ نے سہولیات دینی چاہیے وہ دیں. تیسرا, ٹیچر ٹریننگ کا نظام ہونا چاہیے اور ہر سال ان کی ایویلیوشن ہونی چاہیے, اور ان کی تنخواہوں کا اضافہ اس سے لنک ہونا چاہیے کہ انہوں نے وہ تعلیمی معیار حاصل کیا ٹیچرز نے کریں. ٹیچر ٹریننگ سب سے امپورٹنٹ اس کا. چوتھا, یہ جو عمارتیں بناتے ہیں اسکولوں کی, کیونکہ اب یہ 2.5 کروڑ بچے جو ہیں یہ اسکولوں سے اسکول بنائی جاؤ, جس میں دانش اسکول بھی ہے, فلانا بھی ہے. دانش اسکول بنانے اپنی جیب سے بنائے, پاکستانیوں کے پیسے سے نہ بنائے, ورنہ جو اسکول بنے ہیں ان کی شفٹیں بڑھائیں, 2 3 استاد زیادہ بہتر قسم کے یا بہتر استاد لے کے آئیں, زیادہ استاد لے کے آئیں. ان کی جو بلڈنگز بن چکی ہیں ان کو سہولتیں دینے کے بعد ان کو استعمال بہتر کریں بجائے نئی عمارتیں. اور اگر کوئی نئی عمارت بنانی ہے تو پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کی اجازت کے بغیر کوئی ایک پیسہ بھی کسی کنسٹرکشن کے. ہم اسکولوں کا معیار کہتے ہیں کہ اسکول کی تعلیم, اینٹ اور گارے کو ہم اسکول کہتے ہیں, اینٹ اور گارا اسکول نہیں ہوتا انلیس اس کی ایبسولوٹ امپورٹنس ہو. جو عمارت ہے اس کو بہتر کریں, اس کو پورا کریں, اور اس کو اگر 100% طور پہ استعمال نہیں ہو رہا تو پہلے اس کو استعمال کریں, ٹیچروں کا تعداد بڑھائیں, پھر اس کے بعد اگر نئے اسکول کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر لے کے جائیں. میرا خیال ہے یہ 5 نکاتی معاملہ جو ہے یہ ہماری تعلیم کے معیار کو کسی نہ کسی حد تک بہتر کر سکتا ہے. ابصار صاحب, حکومت 4 سالہ تعلیمی ایمرجنسی نافذ کرنے جا رہی ہے, ایک صوبائی سبجیکٹ ہے, ہر صوبے کے اپنے مسائل ہیں, کتنا تعاون درکار ہوگا اور کیا صوبوں کو آگے بڑھ کے اس معاملے کو اب پکڑ نہیں لینا چاہیے؟ اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس ایمرجنسی میں کیا کیا کس کس بات پہ ایکشن لیا گیا ہے یا باؤنڈ کیا جا رہا ہے صوبوں کو, اس پہ بہت ڈیپینڈ کرے گا. اور میرا خیال ہے کہ صوبوں کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے, اور اس کے پیچھے اگر صرف خلوص ہو اور نہ کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے جو صوبوں کو اختیارات دیے گئے ہیں ان کو واپس لینے کو, سٹیپ بائی سٹیپ واپس لینے کی اگر کوئی کارروائی ہے تو اس پہ ظاہر ریزسٹنس ہوگی, اور اگر اچھے مقصد کے لیے یہ کیا جا رہا ہے تو یہ مقصد کامیاب نہیں ہوگا. اس لیے خلوص نیت دونوں طرف سے بہت ضروری ہے, صوبوں کی طرف سے بھی اور وفاق کی طرف سے بھی, کیونکہ یہ بات ہمیں پہلے ماننی پڑے گی کہ ہمارا نظام تعلیم تباہ ہو چکا ہے اور یہ ماڈرن تقاضوں کے مطابق نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اگر, اور یہ ایک ٹائم سپیسیفک ہونا چاہیے, اگر صوبوں سے کچھ اختیارات واپس لیے جاتے ہیں یا ان کی فنڈنگ کے استعمال پہ کچھ ریسٹرکشن لگائی جاتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا سلیبس ہے یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے, اس کو بہتر کیا جانا چاہیے, اور اس میں جو ہم ڈگریاں بانٹتے ہیں یا رٹے لگانے پہ زور دے رہے ہیں نا, ہمیں جو نظام تعلیم ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ پڑھانا کیسے بچوں کو, رٹا نہیں لگوانا, انہیں سکھانا ہے. وہ سکھانے کا جو سلیبس الگ ہوگا, اور اس پہ سکھانے میں بھی پھر آگے 2 راستے بہت جلدی بننے چاہیے.
بچوں کے ایپٹیچیوڈ کے مطابق کہ انہیں آپ نے سائنٹسٹ بنانا ہے, انجینئر بنانا ہے, یا ڈاکٹرز بنانا ہے, یا پھر انہیں سوشل سائنسز کی طرف جانا ہے. اور ایک طرف یہ, دوسری طرف یہ کہ اگر ان میں سے بچے آدھے نہیں جا رہے تو ان کو آپ سکلز ایسی سکھائیں کہ 12 سال کی تعلیم کے بعد وہ اپنے آپ کو, یا 14 سال کی تعلیم کے بعد اپنے آپ کو وہ ایک بہتر پروفیشنل کے طور پہ کوئی انٹرپرینور بن سکیں, وہ اپنا کاروبار خود شروع کر, اپنا کام خود شروع کر سکیں, اپنے ان کے پاس ایسی سکلز ہوں. تو یہ بہت ضروری ہے. تیسری اہم بات یہ ہے کہ جیسے جاپان میں ہے, ہمارے ہاں بچوں کو یہ کسی اور چیز کی سکھایا نہیں جاتا سوائے رٹا لگانے کے. مثلا ٹریفک کے رولز ہیں, صفائی کا عمل ہے, ہر قسم کی صفائی, اسکول کی صفائی, اپنی صفائی, اس پہ کچھ بھی نہیں ہے. جاپان میں بچے جو ہیں وہ اپنے کلاس روم کو خود صاف کرتے ہیں, جب خود صاف کرتے ہیں ٹیچر بھی ساتھ صاف کر رہا ہوتا ہے. ان کی سیلف رسپیکٹ مجروح نہیں ہوتی, وہ اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھتے. ساتھ ساتھ بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ صفائی کتنی ضروری ہے اور پوری زندگی کے لیے ان کا حصہ بن جاتی ہے ان کے لائف کا. تو یہ ایسی تبدیلیاں لے کے پھر فائدہ ہوگا. آپ تو ڈائریکٹ یورپ پہنچ گئے, اتنی تبدیلیاں لے آئے, اللہ کرے کہ جی افتخار صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ایک جملہ جی جی دیکھو بات سنو, علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. مسجدیں ہماری, ان کو یوٹیلائز کرنے کے لیے کریٹو تھنکنگ کی ضرورت ہے. ویری ویلڈ. چاہے پہلی کے جی کوجی ٹائپ بنیادی کروڑوں مسجدیں پڑھی ہیں. بالکل صحیح. حصول علم, رب زدنی علما, یہ کرنا نہیں چاہتے یہ بدبخت. ورنہ کون سی مسجد ہے جس میں 100 بچہ نہیں جا سکتا یا 50 نہیں, نمازیں بھی پڑھیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. مدرسہ نہ ہو, ماڈرن اسکول. ٹھیک ہے, ماڈرن اسکول. جی لیکن حسن کی اتنی دبنگ آواز میں اب میری نہیں آواز کیسی رہ جائے گی. ایک بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو انٹرپرینورشپ کی بات کی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. میں کیجریوال کی بات کر رہا تھا, دلی میں 2-2 ہزار روپیہ قرض دیا جاتا ہے بچوں کو. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے, جو بچہ کما کے 200-400 لا رہا ہے اس کو والدین کیسے بھیجیں. آپ جو شک کا اظہار کر رہے ہیں 18ویں ترمیم کو کوئی نہیں چھینے گا. فنڈنگ کے معاملے میں وفاق کو طے کرنا چاہیے, اور وفاق اگر کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے تو اس کو لازمی طور پہ کرنا چاہیے. اور آخری بات ہے کہ ہمیں دیکھیں, ابھی بات کر رہے ہیں صفائی کی, ہم اپنے اسکولوں میں صفائی اپنے کرتے تھے, کلاس روموں کی ہم وہاں پہ مقابلے میں کرتے تھے, ہم پینٹنگ میں کرتے تھے, وہاں پہ تقاریر, ہر چیز تھی, سب تباہ کر دیا. وہ توجہ کی ضرورت ہے, استاد کے اوپر منحصر ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو کیا سکھاتے ہیں اس کو. ہاں, تو اب کیا کریں پھر اس کا؟ ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں اس کا کیا حال ہے تمہارے پاس محترم. درست ہو گیا جی. پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.